बेटा जिद मत करो, रात के 2 बज चुके हैं। कमरे में जाओ, अपनी दुल्हन का हक अदा करो। सलमा बेगम बेटे के आगे हाथ जोड़कर बोली तो वह सिगरेट फर्श पर गिराकर बोला, बस कर दे अम्मा, हमेशा अपने आंसू दिखाकर मुझे बलि का बकरा बनाया आपने। आपको पता था मैं मेहरबानों से तूफानी इश्क करता हूँ। अनुषे आपा की बारात ना आई तो मुझे जबरदस्ती उनका दूल्हा बना दिया। सलमा कहने लगी, बेटा आपा नहीं रही, वो बीवी है अब तुम्हारी। मगर फाखिर कहने लगा, बेबी तो उसे अब मैं बनाऊंगा, पूरा घर उसकी चीखों से गूंजेगा। गुस्से से फाखिर कमरे में गया तो सामने दुल्हन बनी अनुषे को देखकर फौरन शाह हाउस में 2 भाई रहाइश पजीर थे। बड़े भाई का नाम दिलावर शाह और छोटे का नाम हसन शाह था। दिलावर शाह का एक ही बेटा था। फाखिर और हसन शाह की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी अनुषे और छोटी बेटी मेहरबानो। अनुषे अपने माँ बाप की बहुत ही ज्यादा लाडली थी। वो बहुत सुघड़ और समझदार थी। घर की कितनी जिम्मेदारियां उसने अपने कंधों पर उठा रखी थी, जबकि फाखिर और मेहरबानो दोनों ही लापरवाह और कुलंडरे मजाज के थे। दोनों के एक ही जैसे दिमाग चलते थे, एक ही जैसी शरारतें, एक ही जैसी नापसंदीदगियां। गर्ज ये कि वो दोनों एक जैसे बने ही एक दूसरे के लिए थे। बचपन से इन दोनों में दोस्ती से ज्यादा मोहब्बत का रिश्ता परवान चढ़ने लगा था। जल्दी इन दोनों को इस बात का एहसास हो गया कि इनके दरमियान पनपने वाला रिश्ता बहुत खास है। दोनों ने मोहब्बत की इस मिठास को दिल में महसूस किया था। बचपन से एक दूसरे को चाहते थे। आखिर तो मेहरबानों के अलावा किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखना पसंद नहीं करता था। वह अपनी उम्र से बहुत बड़ा दिखता था, हैंडसम भी बहुत था। यही वजह थी कि जब वो मैट्रिक में था तो तब भी इसके पीछे लड़कियों की एक बड़ी लाइन थी। वो घर आकर मेहरबानों को बड़े फख्र से अपने पीछे मरने वाली लड़कियों के किस्से सुनाता तो मेहरबानों जल बुन जाती। कितने दिन तक वो फाखिर से नाराज हो जाती। फाखिर उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे फिरता था। जब मेहरबानों उससे नाराज होती तो फाखिर की जान पर बन आती, मगर वो उसे चिढ़ाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। जबकि अनुषा इन दोनों से बड़ी होने की वजह से इन दोनों से कदरे फासले पर ही थे। उसका सुलझा हुआ अंदाज देखकर घर के सभी लोग फाखिर और मेहरबानों को बहुत ही ज्यादा टोकते थे। जमीला बेगम तो उठते बैठते फाखिर को कहती थी, अरे देखो अपनी आपा से ही कोई सबक सीखो, कितनी समझदार बच्ची है ये। तुम दोनों से तो सिर्फ 1 साल ही बड़ी है, मगर इसकी समझदारी देखो कि वो हर मामला किस कदर खुशअस्लूबी से निपटाती है। और तो और घर के भी सारे काम कितने अच्छे से उसने संभाल लिए हैं। मेहमान आ जाए तो भी हम दोनों को किसी बात की परेशानी नहीं होती। जानते हैं कि अनुषा बेटी सब संभाल लेगी, और तुम्हें जरा सा काम कह दिया जाए तुम तो जान को आ जाते हो। और एक वो है मेहरबानो, तुम्हारी तरह की कामचोर लड़की है। फाखिर ने माँ को गुस्से से देखा था। अम्मी आप क्यों बार बार पर हमें अनुषा की मिसाल देती हैं? आखिर उसमें है ही क्या? वो जानबूझकर इस तरह की हरकतें करती है ताकि मुझे मेहरबानों को नीचा दिखा सके। वो आप लोगों के सामने अच्छी बनती है, नाटक करती है, जैसी वो है वैसी नजर नहीं आती, और आप लोग उसी की माला जपते रहते हैं। जमीला बेगम तो हक्का बक्का रह गई थी। अरे बेटा, तुम्हारे दिल में अनुषा बेटी के लिए इतना जहर है, इस बात का तो मुझे अंदाजा नहीं था। वो मासूम बच्ची सबका ख्याल रखती है, सबको खुश करने के लिए हलकान होती रहती है, और तुम उसके लिए कितना जहर अपने दिल में पाले हुए हो। आने दो अपने बाप को, आज मैंने तुम्हारे बारे में बताती हूँ। माँ की धमकी सुनकर फाखिर की जान पर बन आई थी। अरे अम्मी, आप जरा सी बात को दिल पे ले लेती हैं और अब्बू तक बात को पहुंचा देती है। अरे मैं मजाक कर रहा था, मुझे भला अनुषा से क्या जिद होगी? वो लोग मैट्रिक में थे। फाखिर अनुषा के स्कूल में पढ़ता था, जबकि मेहरबानो घर के करीबी स्कूल में जाती थी जहाँ पर उसकी सभी दोस्तें पढ़ती थी। स्कूल में अनुषा फाखिर का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती थी। घर वाले भी उसे बार बार टोकते थे, अनुषा बेटी तुम बड़ी हो, समझदार हो, फाखिर तुमसे छोटा है और कम अक्ल भी है, तुमने उसका ख्याल रखना है। और अनुषा बड़ी बहन बनकर फाखिर को समझाती, हर गलत बात पर टोकती, गलत किस्म के लड़कों के साथ उठने बैठने से रोकती, मगर फाखिर उसकी जिद में आकर हर वो काम करता था जिससे अनुषा से टोकती थी। एक दिन फाखिर के स्कूल के लड़कों के साथ लड़ाई हो गई थी। वह सभी गालम गलोच पर उतर आए। जब अनुषा को पता चला तो उसने बहुत मुश्किल से फाखिर का गुस्सा काबू में किया था। फाखिर, उन लड़कों के साथ लड़ाई मत किया करो, तुम्हें कितनी बार कह चुकी उनका स्कूल में इमेज अच्छा नहीं है। अगर तुम उनके साथ मिलकर वही जैसी हरकतें करोगे तो तुम्हारा इमेज भी अच्छा नहीं बनेगा, और अगर घर वालों को पता चला तो तब क्या होगा? जानते तो हो अब्बू को,
وہ تمہارا بالکل بھی لحاظ نہیں کریں گے۔ فاخر نے غصے سے اس کا بازو جھٹک دیا تھا۔ تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ انوشی اپنا سمو لے کر آ گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج کے بعد فاخر کے کسی معاملے میں بھی نہیں بولے گی، مگر چھٹی کے بعد جب ان لڑکوں نے فاخر کی پڑھائی کرنا شروع کر دی تو ایسے میں انوشا ہی تھی جو جلدی سے اسکول کے گارڈ کو بلا کر لائی، اور بھی اس نے جلدی سے گھر والوں کو بھی فون کر کے بلا لیا تھا کیونکہ فاخر بہت ہی زیادہ زخمی ہو چکا تھا۔ ان لڑکوں کی لڑائی تو حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ انوشا نے یہاں پر بھی فاخر کا ہی ساتھ دیا تھا۔ اسے یہ بات گھر والوں سے چھپا لی تھی کہ فاخر نے بھی ان لڑکوں کے ساتھ غالم گلوچ کیا تھا، بجائے اس کے کہ فاخر اس کا احسان مند ہوتا، اس کا شکریہ ادا کرتا کہ اس نے اسے ڈانٹ پڑنے سے بچا لیا، بلکہ وہ تو اس پر اور بھی زیادہ بدظن ہو گیا تھا۔ یہ اچھا بننے کا ناٹک کرتی ہے، سمجھتی ہے کہ جیسے باقی گھر والے اسے اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں اور میں بھی اسے اچھا سمجھنا شروع ہو جاؤں گا، بلکہ یہ اس کی بھول ہے۔ میں اس کی اصلیت جانتا ہوں۔ مہربانی بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی۔ آج اسے بھی اپنی ماں سے انوشا کی وجہ سے بہت ڈانٹ سننے کو پڑی تھی۔ اتنی بڑی ہو گئی تھی اور ابھی تک اسے انڈا ابالنا تک نہیں آتا تھا۔ بات بات پر جب انوشا سے اس کا مقابلہ کیا جاتا تو اس کے دل میں انوشا کی ضد بڑھتی چلی گئی تھی۔ وقت یوں ہی بیتتا جا رہا تھا۔ بچپنا کب کا رخصت ہو چکا تھا اور اب وہ سبھی لوگ جوان ہو چکے تھے، اچھے برے کی تمیز بھی سمجھنے لگے تھے، مگر پھر بھی نہ جانے ان تینوں کے درمیان کیوں اتنی دوریاں تھیں۔ انوشا تو اپنی بہن اور فاخر کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتی، وہ گھر کے سبھی لوگوں کے ساتھ ہی بہت محبت سے پیش آتی اور یہ اس کی فطرت کا حصہ تھا، مگر یہ سب مہربان اور فاخر کو ڈھکوسلا لگتا۔ فاخر اور مہربان اپنے مستقبل کے سنہرے خوابوں میں ہی کھوئے رہتے۔ فاخر اسے ہمیشہ کہتا تھا کہ جب ہماری شادی ہوگی تو میں ہر وہ کام کروں گا جو تمہیں اچھا لگے گا، جس کام سے تم منع کرو گی میں کبھی بھی اس کام کے قریب تک نہیں جاؤں گا، اور اس گھر میں صرف تمہارا ہی راج چلے گا۔ جب انوشا کی شادی ہو جائے گی تو تب ہم اسے اس گھر میں پھٹکنے بھی نہیں دیں گے۔ گھر والوں کو تو میں دیکھ ہی لوں گا، کیا ہم ساری زندگی اس کا تسلط خود پر برداشت کرتے رہیں گے؟ مہربانوں بھی اس کے ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ تم صحیح کہہ رہے ہو فاخر، ہمیں انوشا کو گھر سے نکالنا ہوگا، اسے اپنی زندگیوں سے دور کرنا ہوگا۔ میں مزید انوشا کی تعریفوں کو نہیں سن سکتی۔ اللہ کرے اس کا جلدی سے رشتہ ہو جائے، جلدی سے اس کی شادی ہو جائے، ہماری تو اس کی جان چھوٹ جائے۔ انوشا اب یونیورسٹی جانے لگی تھی۔ فاخر اسے 1 سال جونیئر تھا۔ تایا ابو نے فاخر کا ایڈمیشن بھی اسی یونیورسٹی میں کروایا تھا۔ انوشا کو اپنے ساتھ لے جانے کی ذمہ داری اب فاخر کے اوپر تھی۔ اس سے پہلے کی ذمہ داری تایا ابو خود ہی نبھاتے تھے۔ فاخر آج سے انوشا بیٹی کی ذمہ داری تمہارے سر پر ہے۔ آج کے بعد تم ہی سے یونیورسٹی چھوڑنے اور لینے جاؤ گے، اور ویسے بھی تم بھی تو اسی یونیورسٹی میں جاتے ہو۔ اگر اپنی آپوں کو اپنے ساتھ بٹھا لو گے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ فاخر ڈانٹ پیسنے لگا تھا۔ بابا میرے ساتھ میرے دوست بھی ہوتے ہیں اور میرے آنے جانے کی کوئی ٹائمنگ نہیں۔ میرا اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا بھی دل کرتا ہے، تو ایسے میں انوشا میرے سر پر ہی مسلط رہے گی۔ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی۔ ابا نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ انوشا کو یونیورسٹی سے گھر چھوڑنے کے بعد تم جہاں جاؤ، جہاں مرضی آوارہ گردی کرو، میں تم سے نہیں پوچھوں گا، مگر اس ذمہ داری کو تمہیں اچھے سے نبھانا ہے، کیونکہ انوشا بیٹی کو اکیلے جانے کی عادت نہیں ہے، اور یہ بات تم اچھے سے اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ اس وقت تو فاخر خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے باپ سے کسی قسم کی بحث نہیں کی، مگر اگلے دن جب چھٹی ہوئی تو وہ انوشا سے کہنے لگا، اب تم اپنا خود بندوبست کر لو۔ تمہیں میں چھوڑ تو آیا تھا، مگر لے جانے کی ذمہ داری اب میں نہیں اٹھاؤں گا۔ مجھے اپنے دوست کے ساتھ ایک بہت ضروری جگہ پر جانا ہے، اور خبردار اگر گھر جا کر تم نے میرے بارے میں کوئی بات کی تو گھر والوں سے یہی کہنا کہ میں تمہیں خود گھر چھوڑ کر گیا ہوں۔ انوشا نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ آخر تم کب بڑے ہوگے، کب سمجھدار ہوگے؟ تم نے اتنا بھی نہیں جانتے کہ اپنے گھر کی ذمہ داری کو کیسے نبھاتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری شکایت نہیں لگاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہیں یا مہربانوں کو میری وجہ سے کچھ سننے کو ملے، مگر اب تم بھی سمجھدار ہو۔ جاؤ۔ فاخر اسے غصے سے دیکھتے ہوئے سر جھٹک کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ خام خواہ کی بڑی آپا بنتی رہتی ہے، بس ہر وقت یہی اچھا بننے کا ڈھونگ اس کے سر پر سوار رہتا ہے۔ میں نہیں تمہارے اس ناٹک میں آنے والا۔ وہ خود کلامی کرتا ہوا اپنے دوست کے ساتھ چلا گیا تھا۔ رات کافی بیت گئی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مستی کر رہا تھا۔ بار بار گھر سے کال آ رہی تھی۔ دوست بھی بدمزہ ہو گئے۔ یار فاخر، یہ تمہارے گھر والوں کو تم پر بالکل بھی اعتبار نہیں ہے۔
اگر تم دوستوں کے ساتھ کہہ کر آئی ہو تو انہیں تمہاری بات پر اعتبار ہونا چاہیے، نہ کہ یوں بار بار تمہیں کال کر کے ڈسٹرب کرے۔ فاخر نے بدمزہ ہو کر کال اٹینڈ کر لی تھی۔ امی آپ کیوں مجھے بار بار کال کر کے ڈسٹرب کر رہی ہیں؟ کیا میرا اپنے وقت پر کوئی حق نہیں ہے؟ بیٹا گھر آؤ، تمہارے ابو تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ آمنہ بیگم کا لہجہ بہت سنجیدہ تھا۔ ایک پل کو فاخر ٹھٹک گیا، مگر اگلی پل وہ جیسے ان کی خفگی اور ناراضگی کو بھول بھال گیا۔ گھر وہ اپنے وقت پر ہی آیا تھا، مگر جیسے وہ گھر داخل ہوا تو اسے ماحول کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ کیا بات ہے، آپ لوگ اتنے سنجیدہ کیوں لگ رہے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو سب لوگوں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ماں کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس تھا تو باپ کی آنکھوں میں شدید غصہ نظر آ رہا تھا۔ اچانک ابو اپنی جگہ سے اٹھے اور ایک زوردار تھپڑ انہوں نے فاخر کے منہ پر رسید کر دیا تھا۔ فاخر اپنی جگہ پر ہکا بکا رہ گیا۔ بابا آپ نے مجھے مارا؟ کیوں؟ میرا کیا قصور ہے؟ یہ بات تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم نے انوشے کا دھیان رکھنا ہے، اسے اپنی ذمہ داری پر یونیورسٹی لانا اور لے کر جانا، مگر تم نے میری بات کی لاج نہیں رکھی۔ آخر تم سمجھتے کیا ہو؟ جو بات تمہیں کہی جائے تم وہ نہیں مانتے ہو۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ بتاؤ مجھے، کیا کرنا چاہیے تمہارے ساتھ؟ ایک لمحے میں فاخر کا دماغ گم گیا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، اس لڑکی کی وجہ سے آج آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اس نے گھر آ کر میری شکایت کی ہوگی، میرے بارے میں بلا بلا کہا ہوگا، تبھی تو آپ نے یہ حرکت کی ہے۔ نہیں بیٹا، اس نے تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ وہ بیچاری تو اتنی تکلیف میں ہے کچھ بول ہی نہیں سکتی۔ کیوں، کیا ہوا ایسا؟ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے غصے سے بولا تھا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بہت برے طریقے سے، روڈ کراس کرتے ہوئے ایک بائک کے ساتھ برے طریقے سے ٹکرائی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ وہاں میرے دوست موجود تھے، انہوں نے انوشے کو دیکھا تو اسے فوراً ہسپتال لے کر گئے اور انہوں نے ہمیں انوشے کے بارے میں بتایا، ورنہ ہم بے خبری میں مارے جاتے اور ہماری بچی نہ جانے کس حالت سے گزرتی۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا، کوئی اسے ہسپتال لے کر جاتا یا وہ یوں ہی روڈ پر پڑی رہتی، اور یہ سب کا ذمہ دار صرف تم ہو۔ تمہاری لاپرواہی نے آج یہ دن دکھایا ہے۔ ایک لمحے کو وہ اپنی جگہ پر خاموش ہو گیا تھا۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ انوشے کبھی بھی اکیلی کہیں آتی جاتی نہیں تھی، اور وہ تو لوگوں اور ٹریفک کو دیکھ کر ڈر جاتی تھی، مگر فاخر نے اس بات کا بھی احساس نہیں کیا تھا۔ اس وقت وہ غلطی پر تھا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ جانتا تھا جتنی بحث کرے گا تو ابو اتنا ہی ڈانٹیں گے، خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مہربانو بھی اس کے پاس آ گئی تھی۔ آج تایا ابو نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، سب کے سامنے تمہیں ڈانٹا اور تمہیں تھپڑ مارا، اور اس انوشے کی وجہ سے مت پوچھو مجھے کتنا غصہ آ رہا ہے۔ دل چاہتا ہے انوشے کی جان لے لوں۔ آخر یہ لڑکی کب ہماری زندگی سے نکلے گی؟ مجھے اس کی شکل سے نفرت سی ہو گئی ہے۔ مہربانو غصے اور نفرت سے بول رہی تھی، بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کے بارے میں بات کر رہی ہے، بہن بھی وہ جو اس پر جان دکھتی ہے۔ مہربانو فاخر کے لیے کھانا اس کے کمرے میں ہی لے کر آ گئی تھی۔ تم نے کچھ بھی نہیں کھایا، اس لیے میں تمہارے پاس کھانا لے کر آ گئی ہوں، کھانا کھا لو، ورنہ میں بھی کچھ نہیں کھاؤں گی۔ اس کے بعد ہی ہم اس انوشے کے بارے میں سوچتے ہیں، اسے کیسے راستے سے ہٹانا ہے۔ اس تمام عرصے میں پہلی بار فاخر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ فکر مت کرو، اب جلدی ہماری اس انوشے بیوی سے جان چھوٹنے والی ہے۔ مہربانو حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ کیسے اس چڑیل سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے؟ ارے بابا، اب اس کی یونیورسٹی ختم ہونے والی ہے تو میں نے خود سنا تھا کہ چاچو اور بابا انوشے کے رشتے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ کچھ لوگ انوشے کے لیے آنا چاہتے ہیں، بس انوشے کے ایگزامز کا انتظار ہے۔ جیسے اس کے ایگزامز ہو جائیں گے تو شادی کی تاریخ بھی رکھ دی جائے گی۔ میں نے سنا ہے کہ بڑوں نے اندر ہی اندر ساری بات طے کر لی ہے، بس ابھی اعلان کرنا باقی ہے۔ یہ سنتی مہربانو خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ اور پھر میری اور تمہاری شادی ہوگی، وہ بچوں کی طرح خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ فاخر اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں اس کے بعد ہماری شادی ہوگی، مگر اتنی جلدی نہیں، کیونکہ ابھی تو میں بھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا، اور تم بھی ابھی بہت چھوٹی ہو۔ جب تک ہماری تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی تب تک گھر والے اس بارے میں نہیں سوچیں گے۔ اس بات پر مہربانو منہ بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر ہم لوگ منگنی تو کر سکتے ہیں۔ میری کلاس فیلو جتنی بھی ہے نا، سب کی منگنیاں ہو چکی ہیں، اور جب وہ اپنے منگیتروں کے بارے میں بات کرتی ہوں تو مجھے بہت کمپلیکس ہوتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں بھی سبھی لڑکیوں میں فلیکس ماروں کہ میرا منگیتر ایسا ہے ویسا ہے، مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے۔
فاخر اس کی بات پر دل کھول کر ہنسا تھا۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں بھی کچھ سوچتے ہیں، پہلے انوشے تو درمیان سے ہٹ جائے، اس کے بعد میں اپنی اور تمہارے بارے میں امی سے بات کر لوں گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی بھی اس رشتے پر انکار نہیں کرے گا، اور ویسے بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ کافی دن لگے تھے انوشے کو صحت یاب ہونے میں، آہستہ آہستہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو پھر اس نے یونیورسٹی میں آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ ارتایا ابو خود ہی اسے چھوڑنے اور لینے جاتے تھے۔ اب میں دوبارہ اس بیوقوف لڑکے پر اعتبار نہیں کر سکتا، پہلے بھی اس نے میرا اعتبار توڑا، خدا نہ خواستہ تمہیں زیادہ چوٹیں بھی آ سکتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم بچ گئی ہو۔ جب انوشے کے ایگزامز ہو گئے تو تب گھر میں اس کے رشتے کی بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ انوشی بیٹی، ہم نے سلیم کے ساتھ تمہاری شادی کرنے کے بارے میں سوچا ہے، وہ لوگ کافی عرصے سے تمہارے لیے آنا چاہ رہے ہیں، مگر ہم نے انہیں روک رکھا تھا کہ ابھی تمہاری تعلیم مکمل ہو جائے، اور تم بھی اس بات کے لیے تیار نہیں تھی۔ انوشی نے تصور میں سلیم کا چہرہ لایا، وہ پڑھا لکھا سنجیدہ سا نوجوان تھا، بہت تمیز والا۔ اس کے گھر کا ماحول بھی انوشے کے گھر کا ماحول جیسا ہی تھا، تعلیم کی خاص اہمیت تھی اور سبھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آتے تھے۔ انوشی نے سارا معاملہ اپنی ماں پر چھوڑ دیا تھا، انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کا سر چوم لیا تھا۔ جیتی رہو بیٹی، مجھے پورا یقین تھا کہ تم اس بات پر انکار نہیں کرو گی، ہمیشہ تم نے ہمارا مان رکھا ہے اور آج بھی ہمیں مایوس نہیں کیا۔ آنن فانن ہی رشتہ طے ہو گیا تھا، ان لوگوں کو تو شادی کی بھی بڑی جلدی تھی۔ سلیم نے شادی کے بعد امریکہ جانا تھا، وہاں اس نے اپنے کاروبار کی برانچ کھولنی تھی اور وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ ہی لے کر جانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ اب جلد شادی پر زور دے رہے تھے۔ انوشا اتنی اچانک شادی کا سن کر بوکھلا گئی تھی۔ امی، اتنی جلدی شادی؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ابھی کم سے کم 1 سال باقی ہے، میں خود کو ذہنی طور پر تیار کر لوں گی، مگر اب اتنی جلدی 1 مہینے میں سب کیسے ہوگا؟ اور میں اتنی جلدی خود کو سب کے لیے تیار نہیں کر پا رہی۔ انوشا روحانسی ہو گئی تھی۔ ارے میری بیٹی، تم تو بہت سمجھدار ہو، تم نے ہمیں کبھی کسی چیز کے لیے مایوس نہیں کیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تم اس نئے رشتے کے لیے جلدی خود کو تیار کر لو گی اور نئے ماحول کے مطابق بھی خود کو ڈھالو گی۔ ہماری تربیت پر کبھی کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ دینا۔ اتنی ایسی نصیحتیں تھی جو انہوں نے انوشا سے کی تھی، یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ انہیں ایسی نصیحتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انوشا یہ سب بہت اچھے سے جانتی ہے اور کبھی بھی ان کی تربیت پر حرف نہیں آنے دے گی، مگر وہ ماں تھی، ان کے دل میں طرح طرح کے خدشات تھے۔ پورے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ناچ رہی تھی، سب سے زیادہ خوش تو فاخر اور مہربانو تھے۔ بس اب اس چڑیل کو اس گھر سے نکلنے دو اور پھر ہم اس گھر پہ راج کریں گے، راج، اور ہم تو اس انوشے کا داخلہ بھی اس گھر میں بند کر دیں گے۔ مہربانو نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تو فاخر بھی اس کے ہاں میں ہاں ملانے لگا تھا۔ وہ دونوں مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، اس بات سے بے خبر کے پاس ہی تقدیر کھڑی ان پر کہکے لگا رہی تھی۔ یہ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، زندگی انہیں کیا رخ دکھانے والی ہے۔ وہ دوسروں کے خلاف سازش کر رہے تھے اور خود ہی تقدیر کی سازش کا شکار ہونے والے تھے۔ انوشا کی مہندی والے دن سبھی رشتہ دار جمع ہو چکے تھے، قریبی اور دور باہر کے عزیز و اقارب حویلی میں جمع تھے۔ اتنے عرصے کے بعد حویلی میں خوشی آئی تھی، تبھی انہوں نے پورے خاندان کو مدعو کر رکھا تھا۔ آج انوشا کی رسم کرنے کے لیے اس کے سسرال والوں نے آنا تھا۔ آج وہ لوگ اپنے وقت سے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے، مگر پھر بھی سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا تھا۔ پوری رات انوشا طرح طرح کی سوچوں میں ہی گم رہی تھی۔ آج رات اس گھر میں میری آخری ہے، کل میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی، ایک نئے گھر میں جہاں پر نئی زندگی میرا استقبال کرے گی۔ کیا میں خود کو نئے رشتے اور نئے ماحول کے مطابق ڈھالنے میں کامیاب ہو جاؤں گی؟ یا اللہ، میری مدد کرنا، میرے ماں باپ کی تربیت کو شرمندہ مت ہونے دینا، اور اس رشتے کو ان لوگوں کو میرے حق میں بہتر کر دے، ان کے دل میں میرے لیے نرمی اور محبت پیدا کر دے۔ دعا مانگتے مانگتے نہ جانے کب وہ سو گئی تھی۔ اگلے دن وہ اٹھی تو آج اس کا دل معمول سے زیادہ دھڑک رہا تھا، وہ بہت گھبرائے ہوئی تھی، اسے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ ماں سے کیفیت کا اظہار کیا تو کہنے لگی، بیٹا سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، شادی والے دن ہر لڑکی ایسی گھبرائی ہوئی ہوتی ہے، اس پر ایسی ہی سوچیں طاری ہوتی ہے، مگر بیٹا تمہیں بالکل بھی گھبرانا نہیں چاہیے، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، اور تمہارا ہونے والا شوہر بھی ایک بہت اچھا آدمی ہے۔ ساری منفی سوچیں اپنے دماغ سے نکال دو، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہوگا۔ وہ ایک بہت بڑے پارلر سے تیار ہوئی تھی، آج تو اس کی چھاپ بھی نرالی تھی،
آج وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ ایک پل کو تو مہربان نے اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ یہ چڑیل ہمیشہ سیدھی سادی رہتی تھی اور آج پہلی بار اتنا تیار ہوئی تو کتنی حسین لگ رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، جتنی بھی حسین لگے مجھ سے زیادہ نہیں لگ سکتی۔ میں اپنی شادی پر اس سے بھی زیادہ پیاری نظر آؤں گی۔ وہ خود کو تسلی دیتے ہوئے اسے حسرت سے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ بارات میں 2 بجے آنا تھا۔ کافی وقت بیت گیا تھا مگر ابھی تک بارات نہیں آئی تھی۔ اب تو دلاور صاحب پریشانی سے صحن میں ٹہلنے لگے تھے۔ وہ بار بار لڑکے والوں کا نمبر بھی ملا رہے تھے، کال جاری تھی مگر کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ سبھی رشتہ دار اب سوالی نظروں سے ان لوگوں کو دیکھنے لگے تھے۔ اے دلاور صاحب، ابھی تک بارات نہیں آئی، آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ان لوگوں نے ارادہ تو بدل نہیں لیا یا کوئی اور وجہ ہو گئی ہے؟ رشتہ داروں کی باتیں سن کر دلاور صاحب پریشان ہو رہے تھے۔ گھر کے سبھی لوگوں کے دل میں اب پریشانی سے اٹھ رہی تھی۔ صرف مہربان اور فاخر ہی تھے جنہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی، بلکہ وہ دونوں تو اپنی ہی دنیا میں جیسے کھوئے ہوئے تھے۔ جبکہ انوشے اس کا دل تو زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی دلاور صاحب کے نمبر پر کال آئی تھی۔ انہوں نے پرسکون ہو کر کال اٹینڈ کر لی۔ ارے مبشر صاحب، کب سے آپ کو کال کروں، کہاں رہ گئے آپ لوگ؟ آگے سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ دلاور صاحب کا چہرہ بالکل بدل گیا تھا۔ وہ اپنا دل تھام کر زمین پر بیٹھتے چلے گئے تھے۔ رشتہ داروں نے انہیں سنبھالا۔ کیا بات ہے دلاور بھائی صاحب، ٹھیک تو ہیں؟ آمنہ بیگم ان کے پاس آئی تھی۔ کیا کہا انوشے کے سسرال والوں نے؟ کب تک آ رہے ہیں وہ لوگ؟ انہیں پوچھنے میں اتنی دیر کیوں ہوگی؟ وہ ماں تھی، ان کے دل میں بہت سارے وسوسے تھے اور آج تو ان کا دل بھی جیسے ہول رہا تھا۔ آج سلیم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اب وہ لوگ کبھی بارات نہیں لائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری بیٹی منحوس کا دم ہے، ابھی وہ گھر آئی نہیں تو ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اگر ان کی زندگی میں شامل ہوگی تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ سب لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ فاخر اور مہربانو بھی اب پریشان نظر آنے لگے تھے۔ وہ دونوں تو خوش تھے کہ آج ہمیشہ کے لیے انوشے چلی جائے گی، مگر اب تو اس کی بارات میں بھی آنے سے انکار کر دیا۔ دلاور صاحب نے تفتیش سے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا تھا۔ حسن صاحب کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کے بارات آنے سے پہلے ہی لوٹ گئی تو وہ اپنا دل پکڑ کر زمین پر بیٹھتے چلے گئے تھے۔ انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا تھا۔ وہ گھر جو خوشیوں کا مرکز بنا ہوا تھا اب دیکھتے ہی دیکھتے جیسے کسی مردہ خانے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ رشتہ داروں کی نظریں باتیں نہ جانے کیا کچھ تھی جو حسن صاحب اور آمنہ کو اندر اندر گال کرنے لگا تھا۔ پریشان تو دلاور صاحب بھی تھے، انوشے میں تو ان کی جان تھی۔ یہ بھتیجی انہیں سب سے زیادہ پیاری تھی، معصوم سی، سلیقہ مند، اور اب اس بیٹی کا نصیب اتنا خراب نکلے گا یہ تو انہوں نے وہم و گمان بھی نہیں سوچا تھا۔ میری پیاری بھتیجی، آج تک اس نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں سوچا۔ کون جانتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا؟ اب کون کرے گا اس سے شادی؟ وہ روتے ہوئے اپنے بھائی کو سہارا دینے لگے تھے۔ حسن صاحب کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور اوپر سے سب لوگوں کی باتوں نے بھی ان کی ہمت ختم کر دی تھی۔ ارے اب کون آئے گا اس لڑکی کو بیاہنے کے لیے؟ یہ بیچاری تو باپ کی دہلیز پر ہی بیٹھی رہے گی۔ بھلا ایسی لڑکیاں جن کی بارات دروازے سے ہی لوٹ جائے انہیں کون بیاہنے کے لیے آتا ہے؟ اب تو چھوٹی کے لیے بھی کوئی امیدوار بن کر نہیں آئے گا۔ یا اللہ، اسی آزمائش سے سب لوگوں کو بچا۔ ظاہر تو وہ لوگ ہمدردی میں باتیں کر رہے تھے مگر ان کی باتیں حسن صاحب کے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ تبھی دلاور صاحب غصے سے دہاڑنے لگے تھے۔ میں کروں گا انوشے کی شادی، وہ میری بہو بنے گی۔ میں ابھی اور اسی وقت فاخر اور انوشے کی شادی کر رہا ہوں۔ ابھی اور اسی وقت ان دونوں کا نکاح ہوگا اور تم سب لوگوں کے سامنے ہوگا۔ یہ جو لوگ میری بھتیجی کے بارے میں باتیں بنا رہے ہیں نا، اب تم سب کی زبانیں بند کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ دلاور صاحب نے بغیر سوچے سمجھے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا تھا۔ یہ سمجھے بغیر کہ ان کا بیٹا انوشے سے نہیں بلکہ مہربانوں سے محبت کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ مہربانوں کے بجائے انوشے کو کیسے اپنی دلہن کے روپ میں قبول کرے گا؟ جب فاخر کو پتہ چلا امی ابو ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں، اپنی اس لاڈلی کی وجہ سے ہمیشہ میرے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اور اب اگر اس کی بارات لوٹ گئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں اس سے شادی نہیں کرنے والا۔ دلاور صاحب نے اس کی ساری باتیں سن لی تھی۔ برخوردار، اگر تم یہ شادی نہیں کرو گے تو اپنا کوئی اور بندوبست کر لو، میں تمہیں اس جائیداد سے آ کر دوں گا اور پھر اس گھر سے بھی نکال دوں گا۔ میں دیکھوں گا کہ بغیر جائیداد کے تم کہاں جاؤ گے۔ یہ جس دولت پر، جس رتبے پر تم اتنا کرتے ہو نا، یہ سب میری ہی دین ہے۔
اگر تم سے یہ گھر، گاڑی، روپیہ، پیسہ سب کچھ میں نے چھین لیا تو تم خالی سڑک پر آ جاؤ گے۔ تمہارے وہ دوست جو تمہارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کوئی تمہاری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ یہ سب میرے نام کا کمال ہے۔ اگر میں ابھی تم سے اپنا ہاتھ کھینچ لوں تو تم فٹ پاتھ پر آ جاؤ گے۔ اگر تمہیں اس گھر میں نکلنا ہے تو شوق سے انکار کرو۔ دلاور صاحب نے فاخر کی کمزوری کو نشانہ بنایا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ فاخر کو اپنے اس رتبے پر، اس گھر پر اور پیسے پر کتنا زیادہ ناز ہے اور وہ اس سب پر کتنا زیادہ کرتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کبھی بھی خود پر یہ سب حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ لاپرواہ، غیر سنجیدہ سا لڑکا بھلا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتا تھا؟ باپ کی مرضی کے خلاف کیسے جا سکتا تھا؟ جبکہ وہ تو باپ کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا تھا۔ اس نے اس رشتے پر سر جھکا دیا تھا۔ ٹھیک ہے ابو، جیسا آپ کہیں گے ویسا کر لوں گا۔ دلاور صاحب مطمئن سے انداز میں مسکرا دیے تھے، جیسے وہ جانتے ہوں کہ فاخر یہی فیصلہ کرے گا۔ جب مہربانوں کو فاخر کے فیصلے کا علم ہوا تو اس نے بہت شور مچایا تھا۔ وہ غصے سے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو فاخر؟ خواب تم نے میری آنکھوں میں سجائی اور تعبیریں میری بہن کو کیسے دے سکتے ہو؟ میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کر کے تم اس چڑیل کے ساتھ شادی کر رہے ہو؟ تو جو کچھ تم اس بارے میں بات کر رہے تھے وہ سب ڈھونگ تھا؟ تم میرے ساتھ کھیل رہے تھے اور محبت اس سے کرتے ہو؟ مہربانوں چلاتے چلاتے بول رہی تھی۔ اس کی آواز کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ فاخر نے دروازہ بند کر دیا۔ مہربانوں خدا کے لیے خاموش ہو جا، چپ کر کے میری بات سنو۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا سو ہونے دو، اسی میں ہم دونوں کی بہتری ہے۔ مہربانوں دہاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ میں کیسے تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھو دوں؟ تم مجھے چھوڑ کر بھی بہن سے شادی کر لو، اور یہ بات میں کیسے برداشت کر لوں؟ میں اپنی محبت کے بچھڑنے پر ماتم بھی نہ کروں، تمہارے دھوکے پر میں رو بھی نہ؟ یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ فاخر کے لیے مہربانوں کو روتے ہوئے دیکھنا بہت مشکل تھا۔ دیکھو مہربانوں، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر میں نے ابو کی بات نہیں مانی تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، جائیداد سے آ کر دیں گے، اور تم جانتی ہو ابو کو جو بات وہ کہتے ہیں وہ پوری کر کے رہتے ہیں۔ ابھی جیسے حالات چل رہے ہیں نا اس کے مطابق ہم دونوں کو سمجھوتا کرنا ہوگا۔ مجھے نوسے سے شادی کرنی ہوگی مگر جلدی سے طلاق دے دوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے اس کا حق تک نہیں دوں گا، اسے ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، اسے دور دور رہوں گا، اور پھر موقع ملتے ہی میں تم سے شادی کر لوں گا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو مہربانوں، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ آخرکار مہربانوں نے بھی خاموشی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اب وہ کر بھی کیا سکتی تھی جب فاخر نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، جب وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ گیا تھا تو وہ اکیلی سب کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی؟ وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، جبکہ انوشے وہ اپنی جگہ پر جیسے پتھر کا بت بن گئی تھی۔ اس کے کانوں میں بھی سبھی باتیں پہنچ گئی تھی کہ اس کے سسرال والوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ کیا میں بدقسمت ہوں؟ میں منحوس ہوں؟ میرے سے ناپ جوڑتی میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ مجھے بد قدم کیسے بنا سکتا ہے؟ یا اللہ ہی کیسا امتحان ہے؟ میرے ماں باپ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے میرے ماں باپ کو جینے نہیں دیں گے۔ انوشے روتے روتے بےحال ہو گئی تھی۔ کتنے گھنٹے بیت گئے تھے، رشتہ دار بھی ایک ایک کر کے جانے لگے تھے۔ انوشے کی ماں اس کے پاس آئی تھی۔ بیٹا تمہارا فاقر کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں۔ بیٹا آج تک تم نے ہماری لاج رکھی ہے، آج بھی ہماری لاج رکھ لینا۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ انوشے نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھا تھا۔ ماں، مگر ماں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ اگر مگر کچھ نہیں بیٹا، جو کہا ہے نا وہ کرو، خاموشی سے اس نکاح کو قبول کر لو۔ تمہارے دل میں کیا ہے یہ سب ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں، مگر اب سمجھوتے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچ رہا۔ انوشا نے چپ چاپ نکاح نامے پر دستخط کر دیے تھے اور پھر اسے فاخر کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ اس نے سرسری نظر سے فاخر کے سادہ سے کمرے پر نظر ڈالی تھی، اٹھ کر کپڑے تبدیل کرنے لگی تھی جب جمیلہ بیگم نے اسے ٹوک دیا تھا۔ انوشے مت بھولو کہ تمہاری فاخر سے شادی ہوگی ہے، جیسی بھی ہوئی ہے، جن حالات میں بھی ہوئی ہے، تم اس کی بیوی ہو اور تم اسی کے لیے سجی سنوری رہو۔ اس کے دیکھنے سے پہلے تم یہ روپ تبدیل نہیں کر سکتی، ورنہ وہ اس بات پر بھی ہنگامہ کھڑا کر سکتا ہے۔ انوشے نے سردی سے نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ تائی سے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ وہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اس کمرے میں مجھے دیکھ کر اسے بہت غصہ آئے گا۔ آپ نہیں جانتی کہ اس کے دل میں میرے لیے کتنی قدورت ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جمیلہ نے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ یہ سب گزری باتیں ہیں، ان سب کو بھول جاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ اب میرا بیٹا ایسی بے وقوفی نہیں کرے گا۔ اسے اتنا ہیرا چاند جیسی بیوی مل گئی، وہ اس کی قدر کرے گا۔
اتنی خوبصورت بیوی تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ کمرے میں انوشی فاخر کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ وہ صحن میں ٹہلتا ہوا اپنے اندر کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ پھر سے مہربانوں اس کے پاس آئی تھی۔ تو تم اس کے پاس جاؤ گے؟ میرا حق تم اسے دو گے؟ جو خواب تم نے میرے ساتھ دیکھے تھے وہ سب تم اس کی آنکھوں میں جا کر سجاؤ گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ میں نہ اسے حق دوں گا، نہ اس کے قریب جاؤں گا۔ تمہاری جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی فاخر نے ایک بڑی نظر انوشی پر ڈالی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا میں کمرے میں آتی تمہارے ساتھ سواگات مناؤں گا، تمہاری خوبصورتی کی تعریف کروں گا، تمہیں منہ دکھائی دوں گا؟ تو یہ تمہاری بھول ہے، میں یہ سب نہیں کروں گا۔ انوشی کو فخر سے یہ امید تھی کہ وہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گا، مگر وہ اتنے برے طریقے سے بات کرے گا، اس بات کو انوشی کو اندازہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ دیکھو فاخر، جو کچھ بھی ہوا اس میں ہم دونوں کی غلطی نہیں ہے، یہ سب کچھ اچانک سے ہوا ہے، نہ میں کچھ کر سکی نہ تم کچھ کر سکے۔ بہتر نہیں ہے کہ پرانی باتوں کو چھوڑ کر ہم نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں۔ فاخر طنزیہ انداز میں ہنسا تھا۔ تم سب کچھ کر سکتے تھے، تم چاہتی تو اس رشتے سے انکار کر دیتی، مگر تم نے ایسا نہیں کیا، اور اب میں تو تمہیں تمہارے اس کیے کی سزا دوں گا۔ شاہ ہاؤس کی فضاؤں میں خوشبو کے بجائے ایک عجیب سی گھٹن کا ڈیرا تھا۔ وہ گھر جو کبھی قہقہوں کا مسکن تھا، اب خاموش دیواروں کا قید خانہ بن چکا تھا۔ انوشی کے ماتھے پر نکاح کا وہ ستارہ تو سج گیا تھا جس کی تمنا ہر لڑکی کرتی ہے، مگر اس ستارے کی چمک میں فاخر کی نفرت کی آگ چھپی تھی۔ نکاح کی پہلی رات ہی فاخر نے اپنی اوقات دکھا دی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظروں میں وہ محبت نہ تھی جو ایک شوہر کی ہونی چاہیے، بلکہ وہ حقارت تھی جو کسی دشمن کے لیے بھی شاید کم ہو۔ انوشی بیٹھ کے کونے پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ اسے امید تھی کہ شاید فاخر حالات کی نزاکت کو سمجھے گا، مگر فاخر نے اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکتے ہوئے پہلا جملہ ہی زہر میں بجھا ہوا بولا، اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تم اس کمرے میں آ کر میری بیوی بن گئی ہو۔ میرے لیے اب تم بھی وہی چڑیل ہو جس نے میری اور مہربانوں کی زندگی برباد کی۔ تم نے یہ نکاح صرف جائیداد اور اپنی نام نہاد عزت بچانے کے لیے کیا ہے، ورنہ اگر تم میں ذرا بھی غیرت ہوتی تو تم تائے ابو کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور کہہ دیتی کہ تمہیں یہ شادی منظور نہیں۔ انوشی کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے روسی لباس پر گرے۔ فاخر، میں نے ہمیشہ تمہارا بھلا چاہا، میں نے تو حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ خاموش ہو جاؤ، فاخر دہاڑا، تمہاری یہ ہمدردی مجھے ذلیل لگتی ہے۔ یاد رکھنا، میں تم سے بات کرنا تو دور تمہارا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ آج سے تم اس کمرے کے کونے میں پڑی رہو گی جیسے کوئی فالتو فرنیچر ہوتا ہے۔ مہربانوں کی بے وفائی اور طلاق کا مطالبہ دن گزرتے گئے، مگر فاخر کا رویہ تبدیل ہونے کے بجائے مزید بدتر ہوتا گیا۔ وہ گھر میں انوشی کو ایسے نظر انداز کرتا جیسے کوئی وجود ہی نہ رکھتی ہو، اس کے ہاتھ کا بنا کھانا کھانے سے انکار کر دیتا، اس کے کپڑے استری کرنے پر ہنگامہ کھڑا کر دیتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اب بھی مہربانوں کے سحر میں گرفتار تھا۔ مہربانوں جو خود کو بہت بڑی عاشقہ سمجھتی تھی، وہ فاخر کو تنہائی میں بلا کر رخصاتی رہتی۔ ایک دن کچن کے پیچھے وہ برآمدے میں فاخر کا ہاتھ تھام کر بولی، فاخر، تم کب تک اس بوجھ کو اپنے ساتھ رکھو گے؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں اسے تمہارے کمرے میں جاتے دیکھتی ہوں۔ اسے طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ فاخر نے بے بسی سے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ مہربانوں، تمہیں کیا لگتا ہے میں اس کے ساتھ خوش ہوں؟ میرا دم گھٹتا ہے اس عورت کے ساتھ، مگر میں مجبور ہوں۔ ابو نے صاف کہہ دیا کہ اگر میں نے انوشی کو طلاق دی تو وہ مجھے اسی وقت جائیداد سے آ کر دیں گے، گھر سے نکال دیں گے اور میری گاڑی تک چھین لیں گے۔ تم تو جانتی ہو میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، اگر میں سڑک پر آ گئی تو کیا تم میرے ساتھ فٹ پاتھ پر رہو گی؟ مہربانوں نے جھرجھری لی، نہیں، سڑک پر تو میں نہیں رہ سکتی، مگر تم کوئی اور راستہ نکالو، کوئی تو ایسی سازش کرو کہ وہ خود گھر چھوڑ کر چلے جائے۔ قدرت کا پہلا بار مہربانوں کا رشتہ انہی دنوں حسن شاہ کے پاس ان کے ایک پرانے دوست کا رشتہ آیا۔ لڑکا ارسلان امریکہ میں سیٹل تھا، کروڑ پتی خاندان تھا اور شکل و صورت بھی فاخر سے کہیں بہتر تھی۔ حسن شاہ جو مہربانوں کی فاخر کے لیے دیوانگی دیکھ کر پہلے پریشان تھے، انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ انہیں لگا کہ انوشی کی زندگی تو برباد ہو ہی چکی ہے، کم از کم مہربانوں تو سنور جائے۔ جب مہربانوں کو یہ پتہ چلا تو اس نے گھر سر پر اٹھا دیا، میں ارسلان سے شادی نہیں کروں گی، میں صرف فاخر کی ہوں۔ اس نے چیخ چیخ کر پورے گھر کو اکٹھا کر لیا۔ دلاور شاہ فاخر کے والد نے جب یہ سنا تو ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔
انہوں نے فاخر کو سب کے سامنے بلایا اور مہربانوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ فاخر، کیا تم مہربانوں سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ فاخر جو اپنے باپ کے جاہ و جلال اور جائیداد کے چھن جانے کے ڈر سے کانپ رہا تھا، اس نے سر جھکا لیا۔ نہیں ابو، مہربانوں میری چھوٹی بہن جیسی ہے، میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ مہربانوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس فاخر کے لیے وہ اپنی بہن کے گھر میں زہر گھول رہی تھی، اسی فاخر نے اپنی عیاشی اور دولت کی خاطر اسے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ گھر والوں نے زبردستی مہربانوں کی منگنی ارسلان سے کر دی اور صرف 20 دن کے اندر شادی طے کر دی۔ مہربانوں روتی رہی، فاخر کو کوستی رہی، مگر اب قدرت کا پہیہ گھوم چکا تھا۔ انوشے پر ظلم کی انتہا۔ مہربانوں کی رخصتی کے بعد فاخر کا غصہ انوشے پر دگنا ہو گیا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر انوشے اس کی زندگی میں نہ ہوتی تو وہ مہربانوں کو کبھی نہ کھوتا۔ وہ انوشے کو بالوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیتا اور غصے سے کہتا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے اس دن شادی سے انکار کیوں نہیں کیا؟ تم نے کیوں میری زندگی میں قدم رکھا؟ اگر تم اس وقت نہ کہہ دیتی تو گھر والے مجبور ہو کر میری شادی مہربانوں سے کر دیتے، مگر تمہاری اس خاموشی نے میری محبت چھین لی۔ انوشے روتے ہوئے کہتی، فاخر میں نے تو کچھ نہیں کیا، بڑوں نے فیصلہ کیا تھا، بکواس مت کرو۔ فاخر نے اسے دھکا دیا، تمہیں تو موقع مل گیا تھا مجھ سے جیسے ہینڈسم لڑکے سے شادی کرنے کا، تم کیوں انکار کر دی؟ تم جیسی لڑکیاں بس اچھائی کا لبادہ اڑ کر دوسروں کی زندگی برباد کرتی ہیں۔ فاخر نے اب گھر آنا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ وہ باہر دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا اور جب گھر آتا تو انوشے کو ذہنی اذیت دیتا، اسے نوکرانیوں سے بھی بدتر سمجھنے لگا تھا۔ گھر کے کاموں میں اگر ذرا سی دیر ہو جاتی تو وہ سب کے سامنے انوشے کو ذلیل کرتا۔ جمیلہ بیگم فاخر کی ماں گرچہ انوشے سے ہمدردی رکھتی تھی، مگر وہ اپنے بیٹے کے غصے کے سامنے بے بس تھی۔ خوشخبری اور فاخر کا فرار، اسی ظلم و ستم کے دور میں انوشے کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اسے چکر آتے وہ کمزور ہو گئی تھی۔ جب ڈاکٹر کو دکھایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ یہ خبر شاہ ہاؤس کے لیے ایک نئی امید لے کر آئی۔ دلاور شاہ بہت خوش ہوئے، انہیں لگا پوتا یا پوتی آنے گی تو فاخر سدھر جائے گا اور اپنی ذمہ داریاں سمجھے گا، مگر فاخر کے لیے خبر کسی بم کے دھماکے سے کم نہ تھی۔ اس نے انوشے کے پاس جا کر غصے سے کہا، تمہیں کیا لگا یہ خوشخبری سنا کر تم مجھے قید کر لو گی؟ میں اس بچے کو کبھی قبول نہیں کروں گا، یہ تمہارا بچہ ہوگا، میرا نہیں۔ میں اس گھٹن زدہ ماحول میں مزید نہیں رہ سکتا۔ اسی رات فاخر نے خاموشی سے اپنا پاسپورٹ اور ضروری سامان نکالا۔ اس نے پہلے اپنے ایک دوست کے ذریعے کینیڈا کا ویزا لگوا لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ پاکستان میں رہا تو اسے انوشے اس بچے کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، اور یہ کبھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ انوشے کے کمرے میں آخری بار داخل ہوا۔ انوشے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھی۔ فاخر نے حقارت سے اسے دیکھا اور بڑبڑایا، ہمیشہ کے لیے الوداع انوشے، تم اس جائیداد اور اس بچے کے ساتھ اسی گھر میں سڑتی رہنا، میں اپنی زندگی جینے جا رہا ہوں۔ فاخر نے آدھی رات کو گھر چھوڑا، ایئرپورٹ پہنچا اور پاکستان سے ہمیشہ کے لیے فرار ہو گیا۔ صبح جب گھر والوں کو اس کا خط ملا تو کوہرام مچ گیا۔ دلاور شاہ کو اپنی تربیت پر افسوس ہوا اور حسن شاہ کا سر ندامت سے جھک گیا، مگر سب سے زیادہ صدمہ انوشے کو ہوا جو ایک بار پھر تنہا چھوڑ دی گئی تھی۔ بیٹے کی پیدائش، اندھیرے میں روشنی، فاخر کے جانے کے بعد انوشے کے لیے زندگی کا ہر لمحہ ایک امتحان بن گیا۔ ایک طرف حاملہ ہونے کی جسمانی تکلیف اور دوسری طرف شوہر کے فرار ہونے کا سماجی صدمہ۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، مگر انوشے نے اب خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو اپنی طاقت بنا لیا تھا۔ اسے طے کر لیا تھا کہ وہ اب روئے گی نہیں، بلکہ اپنے بچے کے لیے جیے گی۔ تایا ابو اور تائی امی نے انوشے کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ انہوں نے فاخر کی تمام جائیداد اور کاروبار کے کاغذات انوشے کے نام کر دیا۔ دلاور شاہ نے کہا، بیٹی وہ میرا بیٹا نہیں، وہ ایک بزدل تھا جو میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ آج سے تم اس گھر کی مالکن ہو، وہی کرو گی جو تم چاہو گی۔ 9 ماہ بعد ایک طوفانی رات میں انوشے کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ جب نرس نے بچے کو انوشے کی گود میں رکھا تو اس کی دنیا بدل گئی۔ وہ بچہ بالکل فاخر جیسا تھا، وہی بری آنکھیں، وہی ماتھا، وہی چہرہ، مگر انوشے نے اسے فاخر کی نظر سے نہیں بلکہ اپنی ممتا کی نظر سے دیکھا۔ اسے اپنے بیٹے کا نام شاہ زین رکھا۔ شاہ زین کی آمد نے گھر کے اداس کونوں میں دوبارہ روشنی بھر دی۔ انوشے نے اسے سینے سے لگایا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے تنہا نہیں چھوڑا۔ اب انوشے کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اپنے بیٹے کو ایک اچھا انسان بنانا، ایک ایسا انسان جو فاخر کی طرح بزدل اور ظالم نہ ہو، بلکہ جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہو۔ انوشے وہ پرانی ڈرنے والی لڑکی نہیں رہی تھی۔
شاہزین کے لیے وہ ایک مضبوط چٹان بن چکی تھی۔ وہ اب گھر بھی سنبھالتی تھی اور تایا ابو کے ساتھ بزنس میں بھی ہاتھ بٹاتی تھی۔ اسے فاخر کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کے پاس اس کا اپنا بیٹا تھا، اس کی اپنی کائنات تھی۔ فاخر کو کینیڈا کی اجنبی سرزمین پر قدم رکھے 1 سال بیت چکا تھا۔ یہ 1 سال اس کی زندگی کا وہ دور تھا جس میں اس نے خاموشی اور تنہائی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ کینیڈا کی یخ بستہ ہوائیں جب اس کے چہرے سے ٹکراتی تو وہ اسے اپنے گھر کی وہ تپتی دوپہریں یاد آتی جب وہ انوشے پر چیختا چلاتا تھا۔ اس 1 سال کے دوران فاخر نے اپنے خاندان کے کسی فرد سے رابطہ نہیں کیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ضد اور انا کی دیوار کھڑی تھی جو اسے اپنوں کی طرف قدم بڑھانے سے روکتی تھی۔ اسے اپنے باپ دلاور شاہ سے شدید شکوہ تھا کہ انہوں نے اس کی زندگی کا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کر دیا۔ اسے اپنی ماں سے شکایت تھی کہ انہوں نے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، مگر ان سب سے بڑھ کر اس کے دل میں مہربانوں کا خیال ایک ناسور کی طرح بسا ہوا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ مہربانوں وہاں اس کے لیے تڑپ رہی ہوگی، مرسلان کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پائے گی کیونکہ اس نے تو فاخر سے محبت کا عہد کیا تھا۔ یہی وہ خام خیالی تھی جس کے سارے اس نے پردیس میں دن گزارے تھے۔ وہ نہ کسی دوست سے ملتا نہ کسی محفل میں جاتا، بس اپنے کام اور اپنی سوچوں کے حصار میں قید رہتا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ایک مظلوم ہے جس کی محبت اس سے چھین لی گئی، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ اصل مظلوم تو انوشے تھی جسے اس نے جیتے جی مار دیا تھا۔ وطن واپسی اور بے چین ضمیر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فاخر کی انا تھکنے لگی تھی۔ ضمیر کی ایک چھوٹی سی آواز جو اس کے اندر کہیں دب گئی تھی اب شور میں جانے لگی تھی۔ اسے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ اسے خواب میں انوشے کا روتا ہوا چہرہ نظر آتا۔ اسے وہ لمحہ یاد آتا جب اس نے انوشے کو بالوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ دے مارا تھا۔ اسے وہ رات یاد آتی جب انوشے نے اسے اپنی پریگننسی کی خبر سنائی تھی اور اس نے اس مقدس خبر کی تذلیل کی تھی۔ آخرکار ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ واپس جائے گا اور مزید اس گھٹن میں نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ کسی کو بتائے بغیر خاموشی سے ٹکٹ کٹوا کر پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ پورے سفر کے دوران اس کے دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ گھر پہنچے گا تو کیا ہوگا؟ کیا ابو اسے معاف کر دیں گے؟ کیا انوشے اسے اب بھی وہی محبت دے گی؟ مگر سب سے زیادہ اس کا دل مہربانوں کے لیے دھڑک رہا تھا۔ اسے سوچا تھا کہ وہ سب سے پہلے مہربانوں سے ملے گا، اسے بتائے گا کہ وہ واپس آ گیا تاکہ وہ دونوں مل کر کوئی نیا راستہ نکال سکے۔ مہربانوں سے رابطہ اور ملاقات کا منظر ایئرپورٹ سے نکل کر فاخر نے سب سے پہلے ایک ہوٹل میں قیام کیا اور کامتے ہاتھوں سے مہربانوں کا نمبر ملایا۔ اسے ڈر تھا کہیں نمبر بدل نہ گیا ہو، مگر جب دوسری طرف سے وہی شناسا آواز آئی تو فاخر کی جان میں جان آئی۔ ہیلو مہربانوں، میں فاخر بول رہا ہوں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ دوسری طرف سے کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ایک بہت ہی سنجیدہ اور پرسکون آواز ہے۔ فاخر تم کہاں ہو؟ میں پاکستان آ چکا ہوں، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ مہربانوں ابھی اور اسی وقت میرے پاس بہت کچھ ہے تمہیں بتانے کے لیے، میں نے تمہارے بغیر ایک ایک پل جہنم کی طرح گزارا ہے۔ فاخر نے اپنی تمام تر جذباتیت ایک جملے میں انڈیل دی۔ مہربانوں نے اسے شہر کے ایک معروف کیفے میں بلایا۔ فاخر وہاں وقت سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ مہربانوں ویسے ہی الہڑ اور دیوانی لڑکی ہوگی جو اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھی، مگر جب کیفے کا دروازہ کھلا اور مہربانوں اندر داخل ہوئی تو فاخر کو لگا جیسے اس کے سر پر آسمان گر پڑا۔ حقیقت کا کڑوا گھونٹ مہربانوں کا اعتراف مہربانوں بدل چکی تھی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ پروقار اور خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب وہ فاخر کے لیے پرانی تڑپ نہیں تھی۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ وہ حاملہ پریگننٹ تھی۔ اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو صرف ایک خوشحال ازدواجی زندگی گزارنے والی عورت کے پاس ہوتا ہے۔ کیسی ہو؟ فاخر نے بڑی مشکل سے تھوک نکلتے ہوئے پوچھا۔ مہربانوں نے کرسی سنبھالی اور پرسکون لہجے میں کہا، میں بہت خوش ہوں فاخر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری شادی ارسلان سے ہوئی۔ وہ صرف ایک شوہر نہیں، میرے بہترین دوست بھی ہیں۔ انہوں نے مجھے وہ زندگی دی جس کی میں حقدار تھی۔ فاخر کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر اتار دیا ہو۔ خوش ہو تم ارسلان کے ساتھ؟ خوش ہو تم مجھ سے محبت کرتی تھی؟ ہم نے انوشے کے خلاف کتنے منصوبے بنائے تھے، کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ مہربانوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور فاخر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، فاخر سچ تو یہ ہے کہ مجھے تم سے کبھی محبت تھی ہی نہیں، وہ صرف ایک کشش تھی جو حسد کی بنیاد پر قائم تھی۔ ہم دونوں انوشے سے نفرت کرتے تھے، اس لیے ہمیں لگتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ انوشے ہم دونوں سے بہتر تھی، اسے سب کی توجہ ملتی تھی، وہ ہر کام میں ماہر تھی، اس لیے ہمیں اسے نیچا دکھانے میں مزہ آتا تھا۔
ہم نے اپنے اس حسد اور نفرت کو محبت کا نام دے دیا تھا۔ مہربانوں نے جاری رکھا، جب میں ارسلان کے گھر گئی تو مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ رشتہ کیا ہوتا ہے۔ ارسلان نے مجھے سکھایا کہ کسی کے لیے برا سوچ کر اب کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ فاخر، تم نے انوشے کے ساتھ جو کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ وہ تمہاری بیوی تھی، وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور تم اسے حال میں چھوڑ کر بھاگے۔ ہم دونوں ہی غلط تھے فاخر، مگر انوشے نے کبھی ہمارا برا نہیں چاہا۔ وہ تو ہمیشہ ہماری ڈھال بنی۔ آج جب میں خود ماں بننے والی ہوں تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ایک عورت کے لیے شوہر کا ساتھ کتنا ضروری ہوتا ہے۔ تم نے اپنی بہن جیسی انوشے کے ساتھ جو کیا اس پر تمہیں توبہ کرنی چاہیے۔ ندامت کا سمندر اور شاہ ہاؤس کی طرف سفر، مہربانوں کی ایک ایک بات فاخر کے دل پر تیر بن کر لگ رہی تھی۔ اسے پہلی بار آئینہ دکھایا گیا تھا اور وہ آئینہ بہت ہی بھیانک تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس سراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ دراصل اس کی اپنی ہی انا کا دھوکا تھا۔ مہربانوں اپنی زندگی میں بہت آگے نکل چکی تھی اور وہ آج بھی وہی کھڑا تھا جہاں سے 1 سال پہلے بھاگا تھا۔ وہ کیفے سے نکلا تو اس کے پاؤں من کے ہو رہے تھے۔ اب اسے اپنی ماں کی وہ باتیں یاد آ رہی تھی کہ انوشے سے بہتر لڑکی تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ اسے انوشے کی وہ بے بس نظریں یاد آ رہی تھی جب وہ اسے ٹھکرا کر جا رہا تھا۔ وہ سیدھا شاہ ہاؤس کی طرف روانہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں اس کا استقبال پھولوں سے نہیں ہوگا، مگر اب وہ مزید بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ جب وہ شاہ ہاؤس کے بڑے گیٹ پر پہنچا تو رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ گھر کے صحن میں خاموشی تھی۔ وہ دبے قدموں اندر داخل ہوا تو برآمدے میں اسے ایک چھوٹی سی روشنی نظر آئی۔ وہاں انوشے ایک جھولے کے پاس بیٹھی کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ پہلے سے بہت کمزور ہو گئی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک تقدس آ گیا تھا۔ انکشاف، شاہزین کی پیدائش۔ فاخر کی نظر بنگوڑے میں سوئے ہوئے ایک چھوٹے سے بچے پر پڑی۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کیا یہ اس کا بیٹا ہے؟ کیا انوشے نے اسے پیدا کر لیا ہے؟ اس کے قدم خود بخود اس طرح بڑھنے لگے۔ جمیلہ بیگم فاخر کی ماں کمرے سے باہر نکلی تو سامنے فاخر کو دیکھ کر ان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر ٹوٹ گیا۔ فاخر ان کی چیخ نکلی۔ دلاور شاہ بھی باہر نکل آئے۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جس عورت اور جس بچے کو تم بے سہارا چھوڑ کر اپنی عیاشی کے لیے بھاگ گئے تھے، آج ان کے سامنے کھڑے ہونے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ فاخر کچھ نہ بول سکا۔ وہ سیدھا اپنے باپ کے قدموں میں گر پڑا اور پھٹ پھٹ کر رونے لگا۔ ابو، مجھے معاف کر دے، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ میں بزدل تھا جو میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میں نے انوشے کی قدر نہیں کی، میں نے اپنے خون کو ٹھکرا دیا۔ میں جہنم کی آگ میں جل کر واپس آیا ہوں ابو، مجھے ایک بار معاف کر دے۔ پورے گھر میں فاخر کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ حسن شاہ اور آمنہ بیگم بھی باہر آ چکے تھے۔ سب کی نظروں میں فاخر کے لیے نفرت اور ملامت تھی۔ دلاور شاہ نے اسے دھکا دیا۔ معافی؟ تم جانتے ہو انوشے نے 1 سال کیسے گزارا ہے؟ جب تم یہاں نہیں تھے تو اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا، تمہارا بیٹا جس کی شکل تم پر گئی ہے، مگر جس کے نصیب میں تم نے باپ کا نام تک نہیں چھوڑا تھا۔ انوشے نے اکیلے اس بچے کی پرورش کی، تمہاری دی ہوئی گالیوں کو خاموشی سے پی لیا۔ انوشے کے سامنے اعتراف جرم۔ فاخر روتے ہوئے گھٹنوں کے بل چلتا ہوا انوشے کے پاس گیا۔ انوشے اب بھی ساکت بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں نم تھی مگر وہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ انوشے، مجھے معاف کر دو۔ فاخر نے اس کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، میں نے سمجھا کہ تم میری زندگی کی رکاوٹ ہو، مگر آج مجھے پتہ چلا کہ تم تو میری زندگی کی واحد سچائی ہو۔ میں مہربانوں کے پیچھے پاگل تھا، مگر اس نے آج میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ وہ تو اپنی زندگی میں خوش ہے، اسے میری ضرورت کبھی تھی ہی نہیں۔ میں کتنا بڑا جاہل تھا کہ گھر میں موجود رحمت کو چھوڑ کر سیراب کے پیچھے بھاگتا رہا۔ انوشے نے طویل خاموشی کے بعد اپنے بیٹے شاہزین کو گود میں اٹھایا۔ فاخر، معافی تو اللہ دیتا ہے، میں نے تو آپ کو اسی رات معاف کر دیا تھا جب آپ مجھے حاملہ چھوڑ کر گئے تھے۔ میں نے نہیں چاہا کہ میرے بیٹے کے دل میں اپنے باپ کے لیے نفرت ہو، مگر ایک بات یاد رکھیں، بچہ آپ کا وارث تب بنے گا جب آپ ثابت کریں گے کہ آپ ایک ذمہ دار باپ ہیں۔ باپ اور بیٹے کا پہلا لمس۔ فاخر نے لرزتے ہاتھوں سے شاہزین کو دیکھنا چاہا۔ وہ بچہ بالکل فاخر جیسا تھا، وہی بھوری آنکھیں، وہی ماتھا، وہی نقش و نگار۔ جب فاخر نے اسے پہلی بار اپنی باہوں میں لیا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کی روح کو قرار آ گیا ہو۔ شاہزین نے نیند میں ہی فاخر کی انگلی تھام لی۔ یہ وہ لمس تھا جس نے فاخر کے اندر کے تمام گناہوں کو دھو ڈالا۔ میرا بیٹا، میرا شاہزین۔ فاخر نے اسے سینے سے لگا لیا اور زاروں کی طرح رویا۔ اس رات شاہ ہاؤس میں 1 سال بعد حقیقی خوشی نے قدم رکھا تھا۔ فاخر نے سب کے سامنے عہد کیا کہ
اب وہ کبھی انوشے کا دل نہیں دکھائے گا۔ وہ اب اس جائیداد اور کاروبار کو سنبھالے گا جو اس کے باپ نے اسے دینا چاہا تھا۔ تلافی کا عہد اور نئی زندگی فاخر اب بدل چکا تھا۔ وہ دن بھر انوشے کے گرد گھومتا، اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتا اور شاہزین کو کھلانے میں گھنٹوں گزار دیتا۔ اسے اب مہربانوں سے کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ وہ اس کا شکر گزار تھا کہ اس نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ مہربانوں بھی اب اکثر اپنے شوہر ارسلان کے ساتھ شاہ ہاؤس آتی تھی اور اب دونوں بہنوں کے درمیان وہ حسد کی دیوار مکمل طور پر گر چکی تھی۔ فاخر نے نوشے سے دوبارہ نکاح کی درخواست کی تاکہ وہ رسمی طور پر بھی اس کا حق ادا کر سکے۔ اس بار نکاح کے وقت فاخر کی آنکھوں میں انوشے کے لیے وہی عزت اور محبت تھی جس کی وہ حقدار تھی۔ شاہ ہاؤس کی فضا اب محبت اور سکون سے معمور ہو چکی تھی۔ فاخر نے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ خوشی اپنوں کی قدر کرنے میں ہے، دوسروں کے خلاف سازشیں کرنے میں نہیں۔ اس نے اپنے بیٹے شاہزین کو گود میں اٹھائے ہوئے انوشے کا ہاتھ تھاما اور کہا، انوشے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری زندگی کی ہر سانس اب تمہاری اور شاہزین کی امانت ہے۔ میں نے جو وقت ضائع کیا میں اس کی تلافی پوری زندگی کروں گا۔ انوشے نے مسکرا کر اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت تحفے یعنی اپنے شوہر اور بیٹے کو دیکھا۔ اب اس کے گھر میں وہ محبت تھی جس کی اس نے ہمیشہ دعا مانگی تھی۔ یہ کہانی ان تمام غلطیوں کی تلافی تھی جو انا اور حسد کی بنیاد پر کی گئی تھی اور جس کا انجام ایک خوبصورت اور سچی محبت پر ہوا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔